बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, हमारे मुल्क के सियासतदान ऐसा लग रहा है कि क्योंकि 80s की सियासत कर रहे हैं, 2023 गुजरा है, 2024 में अभी मौजूद है। लगता है कि मौजूदा सियासत वो कर नहीं रहे हैं, वो दायरों के सफ़र में घूम रहे हैं और वो समझते हैं कि ये दायरों की सियासत, पुरानी सियासत अभी भी एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन कुछ जनरेशनल चेंज आ चुका हुआ है। जो नई जनरेशन है वो शायद वो दायरों की सियासत से तंग आ गई है, उकता गई है। नाज़रीन, इस सब में हम देख रहे हैं कि जहाँ सियासतदान पहले देखते थे लंबी चौड़ी बड़के मारते थे, बहुत सारी बातें कर जाते थे, तो ठीक है, वो हज़फ हो जाती होती थी बातें। अब वो बातें वायरल हो जाती हैं। अब वो बातें उनको दोबारा आके जस्टिफाई करना पड़ता है कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की थी। राना सनाउल्लाह साहब की बात कर रही हूँ नाज़रीन। राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं और गो के वो गवर्नमेंट का इस वक्त हिस्सा नहीं है, लेकिन PMLN का तो हिस्सा है। उन्होंने जिस तरह से बात की है, उन्होंने बानी PTI के वजूद पे पहले तो उन्होंने सवाल उठा दिया कि वही नहीं होना चाहिए, फिर ये वजूद उनका नाकाबिले बर्दाश्त है। उसके बाद उनसे इस बात पे काफ़ी भूंचाल आ गया। बहुत सारे सियासी रहनुमा हैं, उन्होंने भी उन पे तकीद की और तहरीक इंसाफ ने तो इस चीज़ को खैर एक मुअम्मा बना लिया और उन्होंने तो इसको कत्ल तक ले गए कि शायद कत्ल की धमकियां हैं, ये राना सनाउल्लाह साहब क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब को उसके बाद भी 2 इंटरव्यूज़ देने पड़े और वो जब उन्होंने 2 इंटरव्यूज़ दिए तो उसमें आके उन्होंने उसको जस्टिफाई किया और यूँ लगा कि जैसे वो उसको जस्टिफाई ही कर रहे हैं, क्योंकि वो जो जस्टिफिकेशन उन्होंने दी वो भी काबिल कबूल नहीं थी, वो समझ से बाहर थी। एटलीस्ट मेरे तो समझ से बाहर थी, या शायद मैं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर हूँ तो मुझे इसलिए नहीं पता है। इस पे भी जानने की कोशिश करेंगे कि मेरी समझ में ये जस्टिफिकेशन नहीं आई है। राना सनाउल्लाह साहब है, साबिक वज़ीर दाखिला हैं, बड़ी सोच समझ के मालिक हैं, PMLN के बड़े सीनियर रहनुमा हैं और पॉलिसी मेकर जो हैं उनमें उनका शुमार होता है। बड़ी सोच समझ के नाप तोल के बात करने वाले ये रहनुमाओं में से PMLN के शामिल होते हैं। उन्होंने जो जस्टिफिकेशन दी है, उन्होंने कहा जनाब बानी PTI किसी दूसरे का सियासी वजूद तस्लीम करने पर तैयार नहीं, वो अपनी मखसूस नशिस्त से अलग हो जाए तो मामला ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अपनी मखसूस सियासत से माज़रत के साथ अलग हो जाए तो मामला ख़त्म हो जाएगा। हमसे उनका जो सियासी वजूद है वो बर्दाश्त नहीं। भाई सियासी वजूद नाज़रीन एक ही इसका हल है। अगर आपसे किसी का सियासी वजूद बर्दाश्त नहीं है तो उसका बड़ा सिंपल सा, बड़ा सादा सा हल है, आप इलेक्शंस में जाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। 18 के, 13 के, 8 के या अभी जो 24 के इलेक्शंस हुए, इन इलेक्शंस की तरह के इलेक्शंस ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। अवाम पे छोड़ दें, जो जमहूर है उसके हाथ पे छोड़ दें कि वो किसको माइनस करना चाहते हैं, किस सियासी जमात का या किस सियासी रहनुमा का वजूद वो माइनस करना चाहते हैं। फिर वो उसको वोट नहीं देंगे, जिसको वो वोट दे देंगे इसका मतलब ये है कि वो उसका सियासी वजूद ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। तो ये फिल वक्त तो राना सनाउल्लाह साहब का खुद का ही सियासी वजूद कुछ स्टेबल नहीं लग रहा, क्योंकि उनको तो इतने वोट नहीं पड़े, ना ही वो अपनी सीट से विन किए। तो शायद ये किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की, इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। इस सब के अलावा अगर मईशत के हवाले से बात करें, इकॉनमी की स्टेबिलिटी के हवाले से बात करें, तो वफाकी वज़ीर बराए सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन, अगेन एक बहुत सीनियर सियासतदान PMLN के, उन्होंने कहा है जनाब कि आइंदा बरस तक महंगाई में कमी हो जाएगी, यानी कि महंगाई में कमी का इंदिया दे दिया है। इसी दौरान हम देख रहे हैं कि वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने यूटिलिटी स्टोर नारोवाल का दौरा किया और वहाँ पे उन्होंने कहा जी हम कर्ज में फंसे हुए हैं, 2 साल बाद मईशत अपने पाँव पर खड़ी होगी, यानी कि मिनिमम टाइम वो 2 साल ले रहे हैं, कितना टाइम तो लगेगा। अब इनके वुज़रा के आपस में जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें तजाद है, वो आपस में एक जैसी स्टेटमेंट्स नहीं है नाज़रीन। इस सब के अलावा इस सब पे भी डिस्कशन करेंगे और इस सब के अलावा हम देख रहे हैं कि 23 मार्च 2024 आपकी वज़ीर आला ने आज क्या क्या किया, ये एक नाज़रीन डिटेल सामने आई थी वज़ीर आला की उस दिन की डिटेल के हवाले से कि उन्होंने क्या क्या किया। नाज़रीन ये डिटेल सामने आई थी कि आपकी वज़ीर आला ने क्या क्या किया, जो काम उन्होंने किए वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 उसमें काम मेंशन किए गए। जानना आपका हक है, बताना हमारा फ़र्ज़ है, और यौम पाकिस्तान पर पैगाम, करारदाद पाकिस्तान मंजूर करने वालों को खिराज अकीदत। पहला काम तो आपकी वज़ीर आला ने ये किया। दूसरा जी गुजरांवाला ट्रैफिक हादसे पर इजहार अफसोस किया। तीसरा फैसलाबाद में डोर फिरने से नौजवान की हलाकत का नोटिस लिया। तो नाज़रीन क्या ये ओवर ऑप्टिक्स नहीं हो गए? वज़ीर आला बताती फिर रहे हैं या उनकी टीम बताती फिर रहे हैं कि ओवर एक्सपोज लग रहा है, कि एक्सपोजर जो है वो शायद कुछ ज़्यादा हो गया है, अवाम को बताते फिर रहे हैं। और ये कोई ऐसे काम नहीं है कि जो उन्होंने कोई आउट ऑफ द वे जाके किए हैं, ये वज़ीर आला की रिस्पॉन्सिबिलिटी
کوالٹیز ہیں, کچھ ایکسٹرا ہوتا تو شاید اس پہ اپریشیٹ بھی کیا جاتا. ناظرین, عارف چودھری صاحب سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ عارف چودھری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. السلام علیکم عارف صاحب. وعلیکم السلام. جی عارف صاحب, سب سے پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے جس سے بھونچال مچا ہوا ہے, میں اس پہ ذرا آپ کا مختصر سا پوائنٹ لے لوں, پھر ہم آتے ہیں کہ یہ جو آج ڈیٹیل کا فیصلہ آیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا ریزرو سیٹس کے حوالے سے, اس پہ میں قانونی انگل بھی جاننا چاہوں گی. سر, یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بانی پی ٹی آئی کے وجود کی ایکسیپٹنس سے انکار کر دیا ہے, پہلے تو وہ وجود سے انکاری تھے, اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں میں تو سیاسی وجود کی بات کر رہا تھا. آپ کو لگتا ہے کوئی بھی سیاستدان کسی کے وجود کی یا ایٹ لیسٹ سیاسی وجود سے اس کے ایکسیپٹنس سے انکار کر دے تو عوام اس کو قبول کر لے گی, یا اس طرح کی اسٹیٹمنٹ اتنے بڑے پی ایم ایل این کے سینئر رہنما کو دینی چاہیے؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا, انہوں نے چونکہ ماضی میں ان حلقوں تک اپنی قبولیت حاصل کرنے کے لیے وہ راستہ اختیار کیا تھا جو انہیں پسندیدہ ان کا ہے, جو وہ چاہتے تھے اسی طرح, کیونکہ ادروائز رانا ثناء اللہ کا جو ماضی تھا وہ قابل قبول نہیں تھا ان قوتوں کو. خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں رانا ثناء اللہ صاحب ہی ہیں جنہیں اغوا اٹھا لیا گیا تھا اور پھر ان کی مونچھیں مشوچیں وغیرہ سب کچھ ختم کر دیا گیا تھا. اور یعنی سب لوگوں کو یاد ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر جب آپ کسی کا قرب شاہ کا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے قرب کے لیے یہی طریقہ ہوتا ہے کہ شاہ کے آپ شاہ سے زیادہ مصاحب بن جائے اور انہیں ایسی باتیں کریں جو ان کی پسندیدہ ہوں. تو یہ انفیکٹ ایسا انہیں نہیں اندازہ کہ یہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں جو بہت بگ باؤت ہوتے ہیں ان کی پذیرائی کہیں بھی نہیں ہوتی. وقتی طور پر تو سب بڑے خوش ہوتے ہیں, جس طرح مثلا آپ نے دیکھا فواد چودھری صاحب تھے یا دوسرے ادھر شیخ رشید صاحب تھے, یا اس طرح کے لوگ جو ہے وہ وقتی طور پر تو بڑے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں کہ جناب ان طبقوں کو کہ جناب ان کی بات کر رہے ہیں اور بڑے آگے بڑھ کے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایسے لوگ قابل قبول نہیں ہوتے کسی کے لیے بھی. کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی زبان و بیان جو ہے نا وہ آپ قبول نہیں کرتی, اور خاص طور پہ کسی کے بارے میں بھی. میں سمجھتا ہوں کہ خود رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں بھی اگر کوئی سیاستدان کہے کہ جی ہم ان کا وجود ختم کر دیں گے یا ان کا وجود ہم نے ختم کر دیا, تو یہ بات بالکل میرے نزدیک ایسی ہے کہ جسے کوئی عزت نہیں ملنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جس شخصیت کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کا جی آپ وجود ختم کر دیں گے یا کر دیا ہے, تو ان کا وجود تو اس وقت پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ ان کا وجود کس حد تک ہے کہ پاکستان کے رگ و ریشے میں وہ سرایت کر چکے ہیں اور پوری دنیا میں ان کی عزت اور احترام موجود ہے. اور جس طرح وہ عوام ان کے لیے نکلی ہے اور عوام کے اندر ان کے لیے جذبہ موجود ہے, اس حقیقت سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر چونکہ ان کے اپنے پاؤں نہیں ہیں, یعنی اس طرح کے لوگوں کی جو پارٹی ان کی اقتدار میں آئی ہے جس طرح آئی ہے سب کو پتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ کانفیڈنس نہ شہباز شریف میں ہے, یعنی وہ گفتگو کرتے ہوئے یعنی ان کی زبان اور ان کا دماغ جو ہے وہ یکجا نہیں ہوتے, اور نہ ہی یہ کانفیڈنس آپ نے پریزیڈنٹ میں دیکھا ہے. آپ دیکھیں کتنی جگ ہنسائی ہوئی کہ ہمارے صدر مملکت نے جو 23 مارچ کی تقریر کی ہے, اس طرح کبھی ہوا ہے کہ اس لیول پہ جا کے اس طرح کی دکھی ہوئی تقریر جو ہے, اردو کی تقریر بھی آپ نہیں پڑھ سکتے, انگریزی کے لفظ بھی آپ صحیح نہیں ادا کر سکتے, تو ایک مذاق بن گیا ہے. تو یہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہنر مندہ بمیرت بے ہنراں جائے ایشا گیرن, فارسی کا یہ مقولہ ہے کہ جب ہنر مند اور ذہین لوگ جو ہیں ان کو آپ ہٹا دیتے ہیں تو ان کی جگہ بالکل ایسے لوگ عملے جو ہے وہ لے لیتے ہیں جن کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم ان بے صلاحیت لوگوں کے رحم و کرم پہ ہیں, تو اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کہا جائے. اچھا عارف صاحب, جیسے آپ نے بات کی ہے ابھی جو موجودہ حکمران ہیں ان کی, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چہروں پہ ایک حکمرانی, جب وہ حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے, تو اس کے چہرے پہ ایک سکون ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے, وہ نظر نہیں آ رہا ہے, ان کے بے چینی نظر آ رہی ہے. دوسرا ان کو ایک ہوتا ہے نا کہ ہم ون کر گئے تو وہ خوشی بھی ہوتی ہے, وہ بھی چیز نظر نہیں آ رہی, بڑی افسردگی, جیسے کوئی گلہ کر رہے ہیں کہ ان کے مینڈیٹ کا ان کا گلہ ہے. آپ کو بھی یہ محسوس ہوا؟ دیکھیں میں یہ بالکل 100% آپ کی بات صحیح ہے, یہ صرف آپ ہی کو نہیں یا مجھے ہی نہیں بلکہ ہر شخص محسوس کرتا ہے. آپ نے کبھی ایسا شخص
جس کے پاس کرپشن کی دولت ہو یا جو شخص چوری کر کے بہت امیر بنا ہو اس کو آپ نے کبھی خوش نہیں دیکھا. اور اس کے چہرے پہ چونکہ یہ چہرے پہ اطمینان ہے نا وہ آپ کے اندر سے آتا ہے. یعنی اندر سے اطمینان یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن صحیح معنوں میں جیتے ہوتے, لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ہوتا تو یقیناً آپ پہ بہت زیادہ خوشی ہوتی, رونق ہوتی چہرے پہ. کیونکہ عوام نے ساتھ دے دیا, مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کر کے سب کو نظر آ رہا ہے. تو اس کے بعد آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کانفیڈنس ہوگا؟ کانفیڈنس جو ہے وہ اسی لیے الیکشن اسی لیے ہوتے ہیں کہ بنیادی طور پر کانفیڈنس دیا جائے قیادت کو, اور قیادت کو کانفیڈنس کون دیتے ہیں؟ عوام دیتے ہیں. جس کے پیچھے عوام ہوتے ہیں اس کو کانفیڈنس مل جاتا ہے, اور جسے عوام قبول نہیں کرتے اس کے اندر سے ہر طرح کا کانفیڈنس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جو پاکستان جن لوگوں کے ہاتھوں میں دیا گیا, اور اتنے بڑے یعنی مسائل اس وقت جن کا سامنا ہے, انہیں نہ تو پوری دنیا میں کئی پذیرائی مل رہی ہے, نہ ہی اپنے ملک کے اندر. ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب یہ شخص کو وہ انٹیریئر منسٹر بھی انہوں نے بنایا ہے جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا, اور اس کے بعد پھر 7 پوسٹیں اس نے رکھی ہوئی ہے. کیا یعنی ایک کھلاڑی جو ہے رضوان, اس نے اس کے سامنے جس طرح احتجاج کیا اور اسے قبول نہیں کیا اور اس نے پرواہ نہیں کی اپنے کیریئر کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں کیسے کانفیڈنس آئے گا؟ انہیں پتا ہے اپنے اندر انہوں نے کیا کیا ہے. کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا یعنی کہ آپ کو لگتا ہے, یعنی کہ عارف صاحب آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ ان کا مینڈیٹ ان کے مطابق ان کو لگتا ہے کہ فارم 45-47 کے ایشو ہیں وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں, تو ان کا مینڈیٹ ان کو اس طرح سے نہیں ملا, تو لہٰذا وہ جو ایک خاموش قسم کی سوچ ہے وہ چہرے پہ موجود ہے. اچھا عارف صاحب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن میں سیٹ نہ جیتنے والی جماعت مخصوص نشستوں کے اہل نہیں, پشاور ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا اس کیس کا. اس میں جو ایک پوائنٹ ہے اس پہ جس پہ ہماری ڈیبیٹ ہوتی رہی تھی کہ ٹھیک ہے ایک طرح سے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ تحریک انصاف کے بھی لا ایکسپرٹ اس چیز کو سیکنڈ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ان کو یہ سیٹس نہ ملے, لیکن ایک بات پہ سارے متفق تھے, سارے وکلا جتنے بھی آئینی میں نے ماہرین سے بات کی کہ ریزرو سیٹیں دوسروں کو بانٹی نہیں جا سکتی ہیں. اب آج پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے جی الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کو آئینی طریقے سے تقسیم کیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی یار صاحب, ذرا اس پوائنٹ کو سمجھائیے گا کہ یہ کیوں کہا جا رہا تھا کہ یہ غیر آئینی طریقے سے بانٹی گئی ہیں, اور اب ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آئینی طریقے سے بانٹی گئی ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ جو سیٹیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی اسٹرینتھ پہ ہوتی ہیں, کہ نومیریکل اسٹرینتھ جو اسے ملتی ہے ووٹ بینک کے صورت میں, جتنا لوگوں نے اسے ووٹ دیا ہوتا ہے, جتنی اسے سیٹیں دی ہوتی ہیں, اس تناسب سے یہ سیٹیں الاٹ ہوتی ہیں. تو آپ اندازہ کریں گے خیرات میں تو دی نہیں جا سکتی نا, یہ باؤنٹی نہیں ہے, یعنی خیرات نہیں ہے اور گفٹ نہیں ہے کہ جو ایک شخص جو ہے اگر یعنی مال غنیمت ہے اور اگر ایک شخص نے نہیں اٹھایا یا اسے آپ نے نائب قرار دے دیا ہے, قابل نہیں سمجھا کہ اسے وہ یہ مال غنیمت اٹھا سکے, تو اس کے بعد پھر آپ کسی اور میں بانٹ دیں. یہ بات آپ کی 100% درست ہے کہ یہ وہ نقطہ ہے. 2 چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے بڑی ضروری ہیں جن کو ہمیں پولیٹیکل یعنی زیادہ اینگل اس کا نظر آئے گا یعنی اس کی آئینی یا قانونی سے. وہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ابھی تک صفحہ ہستی پہ موجود ہے, جس کو آپ نے یعنی جس کا نام سیاسی جماعت کے طور پر موجود ہے, اس کو بغیر ڈکلیئر کیے یعنی وہ جو آپ اس کو انیلیجیبل یا اس کو پابندی لگاتے ہیں اس کے اوپر, وہ پابندی لگائے بغیر آپ نے اس کے اوپر پابندی لگا دی. اور یہی وہ بات تھی جو اس وقت علی ظفر نے کہی تھی چیف جسٹس کے سامنے کہ جناب آپ ہمیں نشان سے محروم کر رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں ہمیں مخصوص نشستیں جو ہے ان کے لیے بھی ہمارے لیے پرابلم ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب وہ آئے گا تو وہ دیکھا جائے گا. تو بنیاد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں یہ چیزیں انصاف کے مطابق ہو رہی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہوئے اس کو اس کے آئینی حق سے محروم کرنا, کہ اس کو انتخابی نشان سے محروم کرنا, یہ قطعاً غیر آئینی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا انتخابی نشان جو ہے یہ لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, جو جنہوں نے ووٹ دینا ہے, اور ان کے فنڈامنٹل رائٹ کو ڈینائی کیا گیا. اس کے بعد اس پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے جب یعنی ایسا بھی کبھی ہوا ہے
کہ لوگ بیچارے یعنی اس کا نام نہ دے سکے اور کہہ دیں، یعنی مطلب اس طرح تو کبھی کسی جگہ بھی نہیں ہوا، قانون اور آئین کے مطابق تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس بات سے مجھے بالکل اتفاق ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ باقی بات میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا یہ جو فیصلہ ہے، کیونکہ آپ نے انہیں آپ بگا کے مار رہے ہیں، الیکشن بھی آپ نے لڑایا، الیکشن ان کے لوگ جو تھے ان کو آزاد آپ نے کہا کہ جی آزاد کے طور پہ لڑا، جب وہ آزاد جیت گئے تو اس کے بعد انہیں آپ سیاسی میدان میں آپ پارلیمنٹ کے اندر اپنا رول نہیں پلے کرنے دے رہے، یعنی یہ جو الزام تھا لوگوں کا کہ یار 2/3 میجورٹی حاصل کر کے ان کو دلوا کے مقصد، جو کل کو اگر یہی چیزیں سامنے آ جائیں کہ چیف جسٹس جو ہے اس کی مدت ملازمت کو کی توسیع کر دی جائے، یعنی جس طرح ایل ایف او آیا تھا ایج بڑھا دی جائے کہ جی اب 65 کی بجائے 68 پہ ریٹائر ہوں گے، تو اس کے بعد کیا لوگوں کا یعنی جو ہنچ تھا کہ جناب یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار انہیں نون کو کس لیے تھا، تو سب کو یہ بات تو سمجھ آ جائے گی، ابھی بھی آ گئی ہے۔ لیکن عارف صاحب، قاضی صاحب نے کہا تھا جب پارلیمنٹ میں گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ایوان میں جا کے کہ پی ایم ایل این یہ نہ سمجھے کہ آگے چونکہ چیف جسٹس میں نے ہونا ہے تو میں پھر ان کے لیے کوئی رعایت برتوں گا، میں انصاف کے تقاضے پورے کروں گا۔ میں آپ کو عرض کروں، ہمارے ہاں جس بندے نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے نا اس کے بالکل برعکس کہتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یعنی سب سے پہلے تو لوگ یعنی ضیاء الحق بھی آپ کو پتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات پڑھتا تھا، اور ہمارے موجودہ سربراہ بھی اس وقت بھی جو ہیں حاکم وہ بھی قرآن کریم کی آیات، ہمارے ساتھ ہوا ہی یہ ہے کہ اور سزا بھی ہمیں اس بات کی مل رہی ہے کہ ہم نے کلام اللہ کو بھی ہم نے غلط استعمال کیا ہے، اپنے مقاصد کے لیے ہم نے مس یوز کیا ہے۔ تو اسی طرح جس شخص کو بھی موقع ملا ہے اس نے ہر وہ بات جو اس کے اندر تھی اس نے ظاہراً جو تھا اس کی نفی کی۔ آپ مجھے یہ بتا دیں، کسی شخص کو بھی آپ بٹھا لیں نا جس کا آپ پتا ہو آپ کو کہ انتہائی کرپٹ ہے، وہ بھی جب بات کرے گا تو اس طرح وہ کرے گا کہ آپ اس کی معصومیت پہ آپ کو ترس آنے لگے گا۔ مجھے پہلی دفعہ میری جب ملاقات سیٹھ عابد سے ہوئی ہے، پرل کانٹیننٹل، اس وقت انٹر کانٹیننٹل ہوٹل تھا، بہت پرانی بات ہے، تو میں باہر سے آیا تھا تو میرے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے کھانے پہ، تو انہوں نے مجھے 5 صورتہ دیا، تو میں حیران ہو گیا ان کی طرف دیکھ کے کہ میں نے کہا جس کا سیٹھ عابد کو میں نے جن کے بارے میں سنا ہے، میں تو ان کو ایک سونے کے اسمگلر کے طور پر جانتا ہوں اور بہت بڑے اسمگلر کے طور پر، انٹرنیشنل ان کی ہے نام ہے، تو وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں جی میری تو زندگی کا حاصل یہی 5 صورتہ ہے۔ یعنی یہی کام آپ کو دیکھیں کہ یعنی کہ دو اپوزٹ چیزیں چلتی ہیں۔ اچھا مجھے اس پہ عارف صاحب بتائیے گا کہ جو آج فیصلہ آیا پھر انہوں نے تو اس کو آئینی قرار دے دیا، آپ کی قانونی رائے کیا ہے؟ آپ اس کو غیر آئینی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو یہ عرض کروں، میرے نزدیک تو ٹوٹل یہ غیر آئینی فیصلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بنیاد پہ کیا گیا وہ بنیاد ہی غلط ہے۔ ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک کسی پولیٹیکل پارٹی کی سیٹیں نہیں بنتی، وہ پولیٹیکل پارٹی اس سے پہلے کیا آپ کو دے گی کہ جی لسٹ دے گی کہ جناب ان کے یہ ہماری پرائورٹی لسٹ ہے۔ جس پارٹی کو آپ دیکھیں، کوشش مقصد یہ ہوتا ہے الیکشن کا، اور یہ الیکشن ایکٹ جو بنا ہے یا کانسٹیٹیوشن میں جو آرٹیکل 17 ہے، وہ بنیادی طور پر لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس آف ایسوسیشن ہے۔ تو رائٹس آف ایسوسیشن میں لوگوں کا یہ حق بھی ہے کہ وہ جس پولیٹیکل پارٹی کو چاہیں وہ اقتدار میں آئے، جس کو وہ آئین کے آرٹیکل 206 میں ایک پروویژن بھی تو ڈالی گئی تھی نا، کہ جس میں یہ پروویژن ڈالی گئی تھی کہ اگر آپ کی لسٹ جو ہے وہ ڈسمس ہو جائے تو آپ دوبارہ سے نئی لسٹ دے سکتے ہیں۔ اگر نئی لسٹ دی جا سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ سے ایک فریش لسٹ بھی دی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ 100% بات آپ کی درست ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں آپ آئین کا نام لے کر جو بھی ہماری قوتیں، جو ایک مقتدر قوتیں ہیں، جو بھی وہ بات کرتی ہیں وہ قابل یقین نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں آئین بالکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر آئین ہوتا تو آج وہ لوگ جنہوں نے آئین کی دھجیاں بکھیری تھی 90 دن کے انتخابات سے شروع ہو کر کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کبھی کسی نے ایسا دیکھا تھا
کہ جناب وہ بالکل سارا کچھ انہوں نے کر دیا جو چاہتے تھے کرا کے، اور اس کے بعد اس کا بینیفٹ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے لے رہے ہیں سارے کے سارے، ہر ایک کو نظر آ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اب تو صرف عام آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی آئین کے تحت فیصلہ ہوا ہے، عدالت تو نے سر فیصلہ کیا۔ عارف صاحب، اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائیں گے آگے تو پھر کیا سپریم کورٹ اسی طرح کا کوئی آئینی فیصلہ دے گی، یا اس کا فیصلہ کوئی اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ مجھے ذرا برابر سپریم کورٹ سے نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک چیف جسٹس صاحب موجود ہے وہ بالکل یعنی وہ میک شور کریں گے کہ وہ چیزیں جو ایجنڈے کے مطابق ہیں وہ پوری ہوں۔ آج تک انہوں نے کسی معاملے میں، آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو وہ خود اس بینچ پہ بیٹھیں گے، یہ سب سے پہلا ٹیسٹ ہوگا، اور جبکہ ان کے اوپر جس شخص کے اوپر اعتماد انہوں نے کہا کہ نہیں ہے ہمیں، اور وہ اگر خود ہی وہ ہیڈ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، اور اس کے بعد اتنی وہ تذلیل کریں گے وہ بالکل یعنی مطلب یہ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ عام جو مین ان دا اسٹریٹ ہے اسے پوچھ لیں کہ کیا رزلٹ ہوگا، اسے پتا ہے کہ کیا رزلٹ ہوگا۔ اپنی مرضی کا وہ بینچ بنائیں گے، خود اس پہ بیٹھیں گے، اور اس کے بعد جو عدالت میں پیش ہوگا ان کے سامنے ان کے ساتھ وہ کریں گے جو دنیا دیکھے گی۔ یعنی کہ عارف صاحب آپ کو لگتا ہے کوئی امید نہیں ہے سپریم کورٹ سے بھی پاکستان میں اس وقت؟ میں آپ کو عرض کروں کسی بھی آئینی طریقے سے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کی واپسی مجھے نظر نہیں آتی، فنڈامنٹل رائٹس کی واپسی نظر نہیں آ رہی آپ کو آئینی طریقے سے۔ بہت شکریہ عارف چودھری صاحب، سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، عارف چودھری صاحب کے مطابق ان کو ابھی آئینی طریقے سے پاکستان میں جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی واپسی کسی طریقے پہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب یہ معاملات سپریم کورٹ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان معاملات کو ٹیک اپ کرتی ہے، کس طرح سے وہ آگے لے کے چلتی ہے۔ ناظرین، آج وزیر اعظم صاحب نے تھوڑا سا برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے 3 ماہ میں گیس انفراسٹرکچر، گیس چوری اور ناقص کارکردگی کی رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ اب ٹھیک ہے، یہ ہدایات اپنی جگہ ہیں، اگر یہ برہمی کا اظہار ہے تو پھر یہ قیمتوں میں جو اضافہ ہے یہ کیا وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر کیے جا رہے ہیں؟ کیا وزیر اعظم سے مشاورت کے بغیر کیے جا رہے ہیں؟ اور دوسری جانب ہم نے کچھ دن پہلے بڑے میاں صاحب کو بھی دیکھا تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب وہ بھی برہمی کا اظہار کر رہے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کیوں یہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، کیوں گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ملک میں ناظرین ہمیشہ سیاستدانوں کے 2 چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرہ جو وہ دکھاتے ہیں اور دوسرا سو کالڈ پولیٹیکل فیس جو ہوتا ہے، یعنی کہ ہم دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ اگر اظہار برہمی ہے، اگر آپ کو میں ایک عام آدمی کی طرح یہاں بیٹھ کے اگر بات کروں تو میں یہ پوچھوں گی کہ پریکٹیکلی کیا ہے ہمارے لیے، کیا ہے؟ اگر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے وزیر اعلیٰ نے آج کیا کیا، تو ہمارے وزیر اعلیٰ نے یہ کیوں نہیں بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ جب مارکیٹوں میں گئی تھی تو انہوں نے عام آدمی کے لیے وہاں پہ ریلیف کتنا اناؤنس کیا، وہاں پہ عام آدمی کے لیے جب وہاں پہ گئی تھی انہوں نے دیکھا کہ چیزیں مہنگی ہیں، اشیاء خورنوش مہنگی ہیں، ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، تو عام آدمی کے لیے وہاں پہ کتنی کو بہتری ہوئی۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ کے جو آپٹکس ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے، مطلب وہ خود وہاں پہ بعد میں جاتی ہیں اور پہلے جو ہے ان کے کیمرہ مین پہنچ جاتے ہیں۔ ہونا تو ایکچوئل میں یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ خود کہیں پہ پہنچے اور بعد میں اطلاع پہنچے کسی بھی میڈیا ہاؤس کو اور وہ اپنے کیمرے لے کے وہاں پہ جائیں، تو یہ آپٹکس اگر ہوتے تو زیادہ سٹرونگ ہوتے۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایچسن اسکول کا جو کالج کا بھی ایشو جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ پرنسپل ایچسن کالج مائیکل اے تھامسن نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور آہت چیمہ کے بچوں کا ایشو ہے فیس کے حوالے سے جن کو ریلیف دیا ہے گورنر پنجاب نے۔ سب پہ بھی بات کریں گے ناظرین ایک بریک کے بعد۔